कदम तली खुदा की हजूरी और उसकी मामूरी के लिए आज सुबह हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अजीज़ों, हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम सिलसिलावार खुदा के पाक कलाम को सीख रहे हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, इसमें मज़ीद आगे जाते हुए आज तवारीख़ की दूसरी किताब हमारे सामने होगी और हम खुदा के पाक कलाम में से ये सीखेंगे कि खुदा इस किताब में से आज हमें क्या सबक देना चाहता है, हमें खुदा क्या समझाना चाहता है, हमारा खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, ताकि हम उसके पाक कलाम को सीखें, अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और फिर उसी में आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारी रूहानी ज़िंदगी बढ़ती और तरक्की करती चली जाए। और हम यकीनन इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि जो तवारीख़ की किताबें हैं, ज़ाहिर सी बात है, इसका जो लुग़वी मतलब है वो है तारीख़ की जमा। और जब हम ख़ास तौर पर बाइबल मुक़द्दस की किताबों की यानी कि तवारीख़ की किताबों की बात करते हैं, हमारे इल्म में ये बात है कि किताब मुक़द्दस में इस नाम से दो किताबें मौजूद हैं। पहली का नाम पहला तवारीख़, दूसरी का नाम दूसरा तवारीख़ है। अब इन दोनों में इस्राएली तारीख़ को रकम किया गया है और ख़ास तौर पर इसमें वो वाक़यात दर्ज हैं, वो चीदा वाक़यात दर्ज हैं जो यकीनन जब हम उनको पढ़ते हैं या उनको सुनते हैं तो फिर वो वाक़यात, वो हालात हमें भी सबक देते हैं कि हमने भी अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। और ख़ास तौर पर एक बात जो तारीख़ के हवाले से अक्सर की जाती है कि तारीख़ सबक सीखने के लिए होती है, कि हम अपनी तारीख़ से, अपने गुज़रे वक्त से, और ना सिर्फ अपने गुज़रे वक्त से बल्कि इसके साथ साथ जो दुनियावी तारीख़ है उसमें गुज़र जाने वाले जो वाक़यात हैं, हम जब उनको पढ़ें या उनको सुनें तो फिर देखें कि किस तरह के काम करने वालों का क्या अंजाम हुआ और फिर हमारा क्या अंजाम हो सकता है। और बाइबल की तारीख़ की जो ये किताबें हैं ये भी यकीनन इसी बात को हमारे सामने रखती हैं। और बाइबल मुक़द्दस के संजीदा तालिब इल्म होने के नाते से हम इस बात को भी जानते हैं कि जब खुदा के लोगों ने यानी कि बाइबल मुक़द्दस के माहिर लोगों ने खुदा के पाक कलाम को तकसीम किया, तकसीम करने से मुराद इसकी एक तरतीब बनाई, तो इसमें जो सबसे पहली 5 किताबें हैं जिनमें पैदाइश की किताब है, खरूज की किताब है, अहबार की किताब है, गिनती की किताब है और फिर इस्तस्ना की किताब है, ये पहली 5 किताबें, इन्हें शरीयत की किताबों का नाम दिया जाता है। यानी तौरेत की किताबें, पहली बाइबल की 5 किताबें तौरेत की या किताबें या तौरा की किताबें या शरीयत की किताबें कहलाती हैं। और उसके बाद जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात का भी इल्म है कि इस्तस्ना की किताब के बाद जब यशवा की किताब आती है तो इस बात को जहन में रखना चाहिए कि यशवा की किताब से लेकर आस्तर की किताब तक ये जो 12 किताबें हैं, इन किताबों को तारीख़ की किताबों का नाम दिया जाता है कि इन किताबों में इसराइल की तारीख़ को रकम किया गया है, उन वाक़यात को दर्ज किया गया है जो इसराइलियों की ज़िंदगी में रोनमा हुए और आज यकीनन ये हमारे लिए भी मशअल राह हैं। और फिर जब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो फिर आस्तर की किताब के बाद अय्यूब की किताब और अय्यूब के बाद जो और 4 किताबें यानी कि जो 5 किताबें हैं अय्यूब से लेकर ग़ज़ल अल-ग़ुज़लात तक, ये 5 किताबें शायरी की किताबें या फिर हिकमत की किताबें कहलाती हैं। फिर उसके बाद जब मज़ीद आप आगे बढ़ते हैं तो यसाया की किताब से लेकर दानियल की किताब तक ये भी 5 किताबें हैं और ये 5 किताबें अंबिया अकबर के नाम से जानी और पहचानी जाती हैं। और फिर उसके बाद जब आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो फिर होसिया से लेकर मलाकी तक ये भी 12 किताबें हैं और इन किताबों को अंबिया असगर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और इस तरह से
جو بائبل مقدس کے مفسرین ہیں یا اس کو بہتر طور پر سمجھنے والے ہیں، اس طرح سے انہوں نے ان کتابوں کی ایک ترتیب ہمارے سامنے رکھ دی ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ان کتابوں کو سمجھیں، ان کو پڑھیں، ان کے بارے میں جانیں اور پھر اپنے لیے ان میں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تواریخ کی کتابوں کی بات کرتے ہیں تو ہم کتاب مقدس کے اس حصے کی بات کر رہے ہیں جس کا تعلق اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ ہے، اور تاریخ کے حوالے سے ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے سبق حاصل کریں۔ اور آج ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں یہ سیکھنے کی اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا خدا اسرائیلی تاریخ سے آج کے مسیحی کو کیا پیغام دیتا ہے۔ اور آج دوسرا تواریخ اور اس کا 36واں باب، یعنی کہ جو اس کتاب کا آخری باب ہے، وہ ہمارے سامنے ہوگا اور اس کی آیت نمبر 21 کی تلاوت ہم کریں گے۔ اور جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں پاک کلام میں اس طرح لکھا گیا ہے، جب اب 36واں باب یعنی کہ دوسرا تواریخ اور اس کا 36واں باب اور آپ اس کی 21ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں کچھ اس طرح مرقوم ہے، تاکہ خداوند کا وہ کلام جو یرمیاہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو کہ ملک اپنے سبتوں کا آرام پائے، کیونکہ جب تک وہ سنسان پڑا رہا تب تک، یعنی 70 برس تک اسے سبت کا آرام ملا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیزو، یہ آیت جب آپ اس پر غور کرتے ہیں تو اس کا پہلا حصہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور آگے والے جو حصے ہیں وہ بھی یقیناً ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ اور جو پہلا حصہ جس میں لکھا ہے کہ تاکہ خداوند کا وہ کلام جو یرمیاہ کی زبانی آیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت مقدسہ میں خدا اپنے کلام کو جو اس نے پہلے کسی وقت میں اپنے لوگوں تک پہنچایا تھا اور انہیں کسی بات سے خبردار کیا تھا، خدا اس کام کو کرنے جا رہا ہے۔ اور خدا ان کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہے کہ میرا وہ کلام جو یرمیاہ کی زبانی تم تک پہنچا تھا وہ پورا ہو رہا ہے، وہ پورا ہو رہا ہے۔ اور یہ بات ہمارے لیے بڑی سیکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، بطور خدا کے لوگ، بطور مسیحی، بطور ایماندار اور بائبل مقدس کے پیروکار ہونے کے ناطے سے، قادر مطلق خدا کو ماننے والے ہونے کے ناطے سے ہمیں اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ جو بھی پاک کلام میں لکھا ہے، خدا جس طور سے بھی ہماری اپنے پاک کلام کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے، جس طور سے بھی وہ ہمیں سکھاتا یا سمجھاتا ہے، یا جس طور سے بھی ہمیں وہ خبردار کرتا ہے، ہمارے انجام کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کا یہ انجام ہوگا، اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کا یہ انجام ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، خدا اپنے اس کلام سے کبھی پیچھے ہٹتا نہیں ہے۔ اور پاک کلام اس کے حوالے سے ہمارے سامنے بڑی خوبصورت اس طرح کی باتیں رکھتا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، ہرگز نہ ٹلے گی، یعنی کہ وہ بات جو قادر مطلق خدا کی زبان سے نکلی ہے ویسا ہی ہوگا۔ اور یہاں پر یقیناً جب آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نے آخر اپنے بندے مقدس یرمیاہ کی معرفت وہ کون سی بات تھی جو اسرائیلیوں تک پہنچائی، اسرائیلیوں نے اس کو رد کیا، اور آج خدا ان سے پھر مخاطب ہو کر یہ بات کر رہا ہے کہ وہ بات جو ایک وقت میں نے اپنے بندے یرمیاہ کی معرفت تم تک پہنچائی تھی، اس کی زبانی تم تک پیغام اپنا پہنچایا تھا، چونکہ تم نے اس کو نہیں مانا، سو اب اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جب آپ اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا کا پاک کلام اس کے لیے بڑا واضح ہے۔ اور اس کے لیے جب آپ مقدس یرمیاہ نبی کا صحیفہ اور اس کا آپ 25واں باب پڑھتے ہیں اور 25ویں باب کی 11ویں آیت کی جانب جب آپ رجوع کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور یہ ساری زمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی۔ یہاں پر خدا نے
اپنے بندے مقدس یرمیہ کی معرفت لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیا تھا۔ اور اگر آپ اسی باب کی یعنی کہ مقدس یرمیہ نبی کے صحیفے کے اسی 25ویں باب کی جب آپ 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں اور اس سے آگے آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو خدا وہاں پر اپنے لوگوں سے کلام کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہے کہ تم نے میری بات نہیں سنی، جو بات میں نے تم تک پہنچائی، جو کلام میں نے تم سے کیا، جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا، تم نے اس پر کان نہیں دھرا، تم نے اس پر بالکل بھی عمل نہیں کیا، اور جو کچھ تمہیں کرنا چاہیے تھا وہ تم نے نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا تم نے وہ کیا ہے۔ چونکہ تم نے وہ کیا ہے جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے چونکہ میرے کلام کو رد کیا ہے، اس لیے اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خدا کا وہ کلام، یہ بات یاد رکھیں، پاک کلام میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اور جو کچھ بھی خدا کہتا ہے خدا کرتا ہے، وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ وقت دیتا ہے کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور جب اس کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو اسی حوالے میں یعنی کہ دوسرے تواریخ کے جب آپ 36ویں باب کو شروع سے پڑھتے ہیں، اس کی ابتدائی آیات سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو یہ وقت کیوں دیا جب وہ اتنے بگڑ چکے تھے، پاک کلام کو سمجھتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، وہاں پر لکھا ہے کہ خدا ترس کھاتا رہا، خدا ترس کھاتا رہا، اور خدا ترس کھا کر اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا، اپنے لوگوں کو بھیجتا رہا، اپنے مختلف لوگوں کو بھیج کر اسرائیلیوں کو تنبیہ کرتا رہا، انہیں سکھاتا رہا، انہیں سمجھاتا رہا کہ اے میرے لوگو میری بات کو سنو، جو کلام میں تم سے کرتا ہوں تم میری آواز کو سن کر اسے قبول کرو، اور اگر قبول کرو گے تو برکت پاؤ گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ خدا ترس کھاتا ہے، اپنے کلام کو بھیجتا ہے اپنے لوگوں کی معرفت تاکہ لوگ سنیں اور بچ جائیں، توبہ کریں بچ جائیں، توبہ کریں اپنی زندگی بچا لیں، توبہ کریں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں، توبہ کریں جنت الفردوس کے مالک بن جائیں، توبہ کریں اور اس کی حضوری میں پہنچنے کے لائق بن جائیں، توبہ کریں اس کے اکلوتے بیٹے کو قبول کریں، اور اس کے بعد وہ ابدی آرام اور ابدی سکون میں چلے جائیں۔ خداوند کی پاک مرضی یہ ہے۔ خدا ترس کرتا ہے، خدا وقت دیتا ہے، اور خدا نے اسرائیلیوں کو بھی وقت دیا، لیکن اس کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں تو اگلی آیت میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے نہ سنا، جب انہوں نے کان نہ دھرا، جب انہوں نے دیے گئے وقت سے فائدہ نہ اٹھایا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جتنا انتظار، جتنا وقت خدا نے دینا تھا وہ دے دیا۔ جب وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر خدا نے اپنے اس کلام کو پورا کیا کہ یہ زمین ویران اور سنسان ہو جائے گی۔ اسرائیلیوں کے سامنے یہ بات تھی کہ تمہارا یہ ملک جو اس وقت شاد و آباد ہے، تمہاری یہ حکومت، تمہارے یہ بادشاہ، یہ سب کچھ جو کچھ بھی اس زمین میں ہے، یہ سنسان ملک سنسان پڑا رہے گا، یہ حیرانی کا باعث ہوگا، یہ ویرانی یہاں پر پھیل جائے گی، اور پھر تم یہ جانو گے کہ واقعی میرا کلام کس طور سے پورا ہوتا۔ وقت آنے پر خدا نے ایسا کیا، اور یہاں پر بھی خدا اپنے بندے مقدس یرمیہ کی معرفت جو اس نے پیغام اس وقت دیا، یہاں پر تاریخ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ وقت نے پھر ثابت کیا کہ جو کلام خدا نے اپنے بندے کی معرفت بھیجا تھا کہ یہ زمین ویران ہو جائے گی، یہ سنسان ہو جائے گی، تم دوبارہ سے شاہ بابل کی غلامی میں چلے جاؤ گے، خدا نے بالکل اپنے کہنے کے مطابق کیا۔ یہ انجام ہے خدا کا وہ کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا وہ پورا ہو۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات جب ہم آیت کے دوسرے حصے پر آتے ہیں کہ ملک اپنے سبتوں کا آرام پالے، ایک انتہائی اہم بات جہاں پر بہت سی یہ بات یاد رکھیں اور بہت سی وجوہات ہیں کہ اسرائیلیوں کو یہ سزا ملی، جہاں پر اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اسرائیلیوں کو بھگتنا پڑی کہ وہ غلامی میں چلے گئے، اسیری میں چلے گئے، دوسری اقوام نے ان پر حملہ کیا، ان کے ملک کو برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، کیونکہ تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ 722 قبل از مسیح میں جو 10 قبیلوں کی سلطنت
جو شمالی سلطنت یا پھر اسرائیل کی سلطنت کہلاتی تھی، 722 قبل از مسیح میں اسوریوں نے ان کو مارا، ان کو اپنا مفتو بنا لیا، ان کو فتح کر لیا اور ان کے ملک کا نام و نشان مٹا دیا، اور وہاں سے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا اور اپنے ملک میں اسیر بنا کر، جنگی قیدی بنا کر انہیں اپنے ملک میں لے گئے، اور پھر وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر یہاں پر بٹھا دیا۔ پھر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، جو دوسری سلطنت ہے جو 2 قبائل پر مشتمل ہے، جسے جنوبی سلطنت یا پھر یہودا کی سلطنت کہا جاتا ہے، جب ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو 586 قبل از مسیح میں خدا نے شاہ بابل کو استعمال کیا، بابلی قوم کو خدا نے استعمال کیا سزا دینے کے لیے، کیونکہ یہ بھی اسی طرح خدا سے منحرف رہے جس طرح دوسری سلطنت یعنی جو شمالی سلطنت اسرائیل کی سلطنت تھی، کیونکہ انہوں نے سبق نہیں سیکھا، انہوں نے بھی ان سے سبق نہیں سیکھا کہ وہ برباد ہو گئے ہیں، چلے ہم ہی بچ جائیں، انہوں نے بھی سبق نہیں سیکھا، اور پھر خدا نے ان کو بھی برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور 586 قبل از مسیح میں بابلیوں نے حملہ کر کے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو ان کو تحت کر دیا۔ اور یہاں تک جب آپ ان حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا پاک کلام پر ہم غور کرتے ہیں کہ کس طرح کے وہ مناظر اور کس طرح کے وہ حالات اور واقعات تھے جب یہ واقعہ رونما ہوا۔ پاک کلام میں جب آپ پڑھتے ہیں تواریخ کی دوسری کتاب اور آپ اس کی جب 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور اس نے نبوکدنصر بادشاہ سے بھی جس نے اسے خدا کی قسم کھلائی تھی بغاوت کی، بلکہ وہ گردن کش ہو گیا، اور اس نے اپنا دل ایسا سخت کر لیا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف رجوع نہ لایا۔ یہ اسرائیل کے آخری بادشاہ کا بیان ہے۔ اب دیکھیں جو سیاسی حالت ہے وہ اسرائیل کی کیسی گراوٹ کا شکار ہے۔ سیاسی حالت، جو بادشاہ ہے اس کا کیا حال ہے، وہ بھی خدا سے منحرف ہے۔ جب ہم دوسری بات کرتے ہیں، آگے لکھا ہے، اور اس کے سوا کاہنوں کے سب سرداروں، کاہنوں کا بھی ذکر ہے، جو مذہبی حالت ہے اس کا سیاسی حالت دیکھ لیں، مذہبی حالت دیکھ لیں، کیا حال ہے ان کا۔ اور جب یہ حال ہوتا ہے تو یاد رکھیں انجام یقیناً بھیانک ہوتا ہے۔ سیاسی حالت بھی گراوٹ کا شکار، مذہبی حالت بھی گراوٹ کا شکار، اور آگے جب لوگوں کی بات کرتے ہیں، رعایا کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، اور لوگوں نے اور قوموں کے سب نفرتی کاموں کے مطابق بڑی بدکاریاں کیں، اور انہوں نے خداوند کے گھر کو جسے اس نے یروشلم میں مقدس ٹھہرایا تھا ناپاک کیا۔ اب ذرا تینوں طرح سے غور کریں، اپر کلاس کیا کر رہی ہے، مذہبی کلاس کیا کر رہی ہے، اور پھر نیچے عوام کیا کر رہی ہے۔ سارے کے سارے اس معاملے میں مجرم ہیں۔ اب جہاں تک ان باتوں کا، ان کاموں کا تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے، اور آپ جب عہد عتیق کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بت پرستی ان کا جو سر فہرست گناہ نظر آتا ہے وہ بت پرستی ہے۔ بت پرستی ٹاپ پر ہمیں نظر آتی ہے، اس کے بعد ہمیں حرام کاری اور بدکاری ہمیں دوسرے نمبر پر نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ خدا نے دیکھیں جہاں پر خدا نے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان گناہوں کو خدا نے سامنے رکھتے ہوئے ان کو سزا دی، وہیں پر خدا نے ایک اور بات بھی جو ان کی زندگی میں شامل تھی، ایک اور بڑا گناہ جو ان کی زندگی میں شامل تھا، خدا نے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان کو سزا دی، اور وہ یہ تھی کہ وہ سبت کو، جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، انہوں نے اسے پاک ماننے کی بجائے اسے ناپاک کیا، اپنے کاموں سے ناپاک کیا۔ خروج کی کتاب کا 20واں باب جب آپ پڑھتے ہیں جس میں 10 احکام درج ہیں تو وہاں پر آپ اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کو پہچانتے ہیں کہ خدا نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور صرف ایک حکم کے ساتھ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک حکم کے ساتھ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ یاد کر کے، اس بات کو یاد رکھنا، مت بھولنا، کیونکہ جب ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں، آج بھی اس بات کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں تو ہم اس بات کو سیکھتے اور جان جاتے ہیں کہ اگر ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے خدا کا حکم ماننا ہے، ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے، جو وقت خدا نے مقرر کیا ہے، جو دن خدا نے مقرر کیا ہے، جب آپ اس کا لحاظ رکھتے ہیں تو باقی چیزیں آپ آٹومیٹکلی سیکھ جاتے ہیں۔ آپ عبادت کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے غیر معبودوں کو نہیں ماننا۔ آپ عبادت میں آتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کوئی تراشی ہوئی مورت بھی نہیں بنانی۔ آپ جان جاتے ہیں کہ میں نے خداوند کا نام بے فائدہ نہیں لینا،
آپ جان جاتے ہیں کہ میں نے باپ اور ماں کا احترام اور ان کی عزت کرنی ہے. آپ جان جاتے ہیں کہ میں نے خون نہیں کرنا, جان جاتے ہیں کہ میں نے زنا نہیں کرنا, جان جاتے ہیں میں نے چوری نہیں کرنی, جان جاتے ہیں میں نے جھوٹ نہیں بولنا, جان جاتے ہیں میں نے لالچ نہیں کرنا. آپ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں, لیکن شرط کیا ہے کہ آپ خدا کی عبادت کریں. شرط یہ ہے کہ آپ اس کام کو یاد رکھیں. خدا نے کہا تھا کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا, اور اس میں نہ تو کوئی کام کرے, نہ تیرا بیٹا, نہ تیری بیٹی, نہ تیرا غلام, نہ کوئی چھپاگا, نہ کوئی مسافر جو تیرے تیرے پھاٹکوں کے اندر, کیونکہ خدا نے خود سبت کے دن کو برکت دی ہے اور اسے مقدس ٹھہرایا ہے, الگ کر دیا ہے, دوسرے دنوں سے الگ کر دیا. اور یہ بڑی اہم بات ہے, خدا نے الگ کر دیا. اسرائیلیوں نے یقیناً, جب آپ اس کے بارے میں مزید آپ تفصیل پڑھنے کی جب آپ کوشش کرتے ہیں نا, تو آپ کے سامنے احبار کی کتاب کا 25واں باب ہے, جہاں پر خدا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو اسرائیلیوں کے سامنے رکھ دیا تھا کہ نہ صرف خود اس بات کو یاد رکھنا ہے, بلکہ خدا نے یہاں تک کہا تھا کہ جو تمہاری زمین ہے, جو 7واں سال سبت کا سال ہوگا, اس نے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی زمین کو چھوڑ دینا ہے, کاشتکاری نہیں کرنی, اور میں اس کے بدلے میں تمہیں اتنا دوں گا کہ یہ تمہاری سوچ ہو سکتی. لیکن اسرائیلیوں نے اس بات کو نہیں سمجھا. اس لیے خدا نے یہاں پر کہا ہے کہ زمین اپنے سبتوں کا آرام پالے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو ویران کرنے میں, سنسان کرنے میں, کس طور سے ملک کو ویران کرنے میں, کس طور سے اسرائیلیوں کا اپنا ہاتھ ہے, ان کی اپنی کارستانیاں ہیں, ان کا اپنا گناہ ہے, ان کی اپنی بت پرستی ہے, ان کی اپنی بدکاریاں ہیں, ان کا اپنا جھوٹ ہے, ان کا اپنا فریب ہے, کہ وہ خدا کو یاد نہیں رکھتے, خدا کی باتوں کو یاد نہیں رکھتے, اور خدا کے سامنے اس بات کا اقرار بھی نہیں کرتے کہ خدا ہم نے ایسا کیا. خدا انبیاء بھیجتا رہا, خدا ان کو تلقین کرتا رہا, خدا ان کو نصیحت کرتا رہا, لیکن انہوں نے نہیں سنا, اور پھر انجام ہمارے سامنے ہے. تاکہ ملک اپنے سبتوں کا آرام پالے. وہ سنسان پڑا رہا. سنسان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر کچھ بھی نہ ہو, ویرانی ہو, بیابان ہو, جنگل, زندگی کا نام و نشان نہ ہو, سنسان, کوئی چیز وہاں پر نہیں, کچھ بھی نہیں. اور وہ ملک جو اتنا شاد و آباد, وہ ملک جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ وہاں پر دودھ اور شہد ہے, وافر ہے سب کچھ, ایوری تھنگ وہاں پر, ایک ایک چیز, ایک نعمت خدا نے کہا تھا جس ملک میں میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں, وہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں خدا نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم میرے فرمانبردار رہو گے, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی, اور پھر یہ قوموں کے اعتبار سے کوئی تمہارے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا. دشمنوں کے بارے میں خدا نے کہا کہ تمہارا 1,000 کو رگے دے گا. تمہارے دشمن ایک راستے سے آئیں گے, 7 راستوں سے بھاگتے چلے جائیں گے. اور تاریخ میں خدا نے اس بات کو ثابت کیا. لیکن جب انہوں نے خدا کو رد کیا, جب انہوں نے خدا کے پاک کلام کو رد کیا, تو پھر خدا نے ان کو رد کر دیا, اور نہ صرف ان کو سزا دی, بلکہ اس کے ساتھ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ جو زمین ہے یہ سبتوں کا آرام پائے گی. جتنے سبت تمہیں چھوڑنے چاہیے تھے, جتنے سال تم نے اس کو فری نہیں کیا, اس کو نہیں چھوڑا, زمین بھی ویران اور سنسان پڑی رہے گی. اور جو اس کو دیکھے گا اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ چونکہ انہوں نے اپنے خدا کے حکم کو نہیں مانا, اپنے خدا کی بات کو چونکہ انہوں نے رد کر دیا ہے, سو ان کے خدا نے ان کو رد کر دیا ہے تاکہ یہ غلامی میں چلے جائیں, تاکہ یہ دوسرے لوگوں کی غلامی کریں. سو یہ بات یاد رکھیں, یہ باتیں, یہ تاریخ کی باتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں, تاکہ ہم ان کے بارے میں جانیں. اور پھر دیکھیں, جب خدا نے اس کے بارے میں جب آپ جانتے ہیں نا, خدا نے نہ صرف زمین کو آرام دینے کا فیصلہ کیا, بلکہ جو سزا اسرائیلیوں کو ملی ہے, جب آپ اسی باب کو پڑھتے ہیں, یعنی کہ دوسرے تواریخ کو, اور اس کے 36ویں باب کو جب آپ پڑھتے ہیں, تو وہاں پر لکھا ہے جو جب انہوں نے حملہ کیا, جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا, تو وہاں پر لکھا ہے کہ پھر باپ بھی انہیں کسی پر ترس نہیں کھایا. اگر ہم جوانوں کی بات کرتے ہیں, انہوں نے جوانوں کو قتل کیا, جوان مرد کیا, کواری کیا, عمر سیدھا کیا, بڈھے, کسی پر کسی قسم کا کوئی رحم نہیں. گلیوں میں, بازاروں میں آپ نظر آتا ہے آپ کو, جب آپ نوح کی کتاب کو پڑھتے ہیں, آپ کے سامنے یہ تصویر آتی. اور یہاں تک کہ بادشاہ کے گھر کو لوٹ لیا گیا,
خدا کے گھر کو لوٹ لیا گیا، ان خزانوں کو لوٹ لیا گیا، سونے چاندی کے برتنوں کو لوٹ لیا گیا، اور پھر یہاں تک کہ خدا کا وہ گھر جلا دیا گیا جو خدا نے اپنے نام سے قائم کیا تھا، جہاں پر خدا نے کہا تھا کہ میری حضوری اور میری معموری یہاں پر رہے گی۔ خدا نے کہا تھا کہ اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرنے والے کی دعا سنی جائے گی۔ خدا نے وہ گھر ہی جلا دیا۔ اتنی سخت سزا اسرائیلیوں کو ملی ہے۔ یروشلم کی دیوار ڈھا دی گئی، اور جو تلوار سے بچے تھے وہ انہیں اسیر کر کے غلام بنا کر اپنے ملک کو لے گئے۔ اسی باب میں یہ ساری تفصیل آپ کو ضرور گھر جا کر پڑھیے گا، ضرور اس کے پر غور کیجیے گا۔ اگر اسرائیلیوں کو یہ سزا ملی، اگر اتنا بھیانک انجام اس قوم کا ہوا جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ جو ان کو چھوئے گا وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا، اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا، کیوں خدا نے اپنے اس بچے کو، کیوں خدا نے اپنے ان لوگوں کو جو شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم جس کے بارے میں خدا نے کہا، خدا نے کیوں ان کو اس طور سے برباد ہونے دیا؟ کیونکہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، خدا کو رد کر دیا، خدا کے احکامات کو رد کر دیا۔ اور آج بطور مسیحی یہ تاریخ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ تواریخ کی یہ کتاب ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اسرائیل کی تاریخ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہی سبق دیتی ہے کہ اگر ہم بھی انہی کی مانند بنیں گے، اور باقی چیزوں کو ایک طرف ہم رکھتے ہیں، صرف ہم خدا کے دن کی بات کرتے ہیں، ہم سبت کی بات کرتے ہیں، جو دن خدا کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ان کو تو سارا دن کے لیے کہا گیا، ہم نے تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی 2 گھنٹے ہمیں دینے کے لیے دیکھیں کتنی مشکل ہمیں پیش آتی۔ اور ہمیں اگر مشکل پیش آ رہی ہے، اگر ہم خدا کے اس دن کا احترام نہیں کر رہے، ہم خدا کی عبادت سے بیزار ہیں، تو پھر کیا خدا ہمارا انجام وہ نہیں ہوگا اسرائیلیوں والا؟ کیا خدا پھر ہمیں سزا نہیں دے گا؟ چونکہ ہم نے بھی کیا کیا ہے، ہم نے تو اس دن کو جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ہم نے اپنا ہر کام کاج ہم اس دن میں رکھتے ہیں۔ کوئی خوشی کا کام ہے، کوئی جناب سالگرہ کا کام ہے، کوئی شادی کا کام ہے، کوئی تقریب ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اتوار کے روز رکھا جائے، کیونکہ وجہ اس کی کیا ہے کہ خدا نے اسے دوسرے دنوں سے الگ کر دیا ہے، ہم نے اسے عام دنوں میں شامل کر لیا۔ ہم نے اسے خدا کا دن کہنے کی بجائے، خدا کا دن سمجھنے کی بجائے، پاک ماننے کی بجائے، انہوں نے بھی اسرائیلیوں نے بھی ایسا کیا تھا کہ اپنے سارے کام کاج اپنی خوشی کے طالب رہتے تھے۔ ہم نے بھی ایسا کیا ہے کہ خدا کے اس دن کو بجائے اس کے کہ ہم خدا کا دن مانیں، بجائے اس کے کہ ہم اسے خدا کا پاک دن الگ رکھیں، اس کو کہ ہم نے اس دن خدا کی عبادت کے سوا کچھ نہیں کرنا، ہم نے شاپنگ کرنی ہے تو سنڈے کو، ہم نے جناب شادی کرنی ہے تو اتوار کو، ہم نے جناب سالگرہ کرنی ہے تو اتوار کو، ہم نے جناب کوئی کام کرنا ہے اس طرح کا تو مصروفیت کا وہ تو اتوار کو۔ اور نہ صرف ہم پھر خود ایسا کرتے ہیں، جن رشتہ داروں کو بلاتے ہیں وہ بیچارے بھی مجبور ہو جاتے ہیں، بھئی اب انہوں نے بلایا ہے اتوار کے روز یہ رکھ لیا ہے، وہ بھی اپنی عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کس طور سے ہم بھی خدا کے دن کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو اسرائیل کے انجام پر غور کریں، پھر اپنے انجام پر غور کریں کہ اگر ان کا انجام اس طور سے ہوا، ان کا انجام یہ ہوا، تو پھر ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ضرور آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خدا فرماتا ہے کہ اگر شرط یہ ہے، اگر ہم واقعی خدا کے اس دن کو خدا کا دن کہیں، خدا کا مقدس مانیں، خدا کو وقت دیں، خدا کی عبادت کریں، تو پھر جب آپ 58 باب پڑھتے ہیں یساع نبی کے صحیفے کا، اور اس کی آپ 13ویں اور 14ویں آیت پڑھتے ہیں، تو وہاں پر خدا آپ لوگوں سے فرماتا ہے کہ اگر تو سبت کے دن اپنے پاؤں کو روک رکھے اور اس دن میں اپنی خوشی کا نہیں بلکہ میری خوشی کا طالب، تو میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث میں سے تجھے کھلاؤں گا۔ خدا پھر کیسے برکت دیتا جب آپ خدا کے دن کو پاک مانتے ہیں، جب آپ اسے وقت دیتے ہیں، جب آپ اسے دعا کرتے ہیں، جب آپ پاک کلام پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر ایک اہتمام کے ساتھ عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو پھر یقیناً خدا برکت دیتا ہے۔ اور ہمیں خدا یسوع مسیح کی زندگی سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اس کی زندگی میں بھی یہ روٹین تھی کہ وہ بھی سبت کے روز عبادت کے لیے خدا کے گھر کے لیے جاتے ہیں۔ آگے رسولوں کی زندگی میں ہمیں یہ بات نظر آتی
آج ہمارے سامنے بھی یہ بات ہے، تاریخ کے اسباق بھی ہمارے سامنے ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ ضرور ہے اپنی زندگی پر غور کریں اور خداوند کے اس دن کا ادب اور اس کا احترام کرنا شروع کر دیں، اسے پاک ماننا شروع کر دیں، اور جب آپ پاک ماننا شروع کریں گے تو پھر آسمان پر سے خدا بھی ضرور نظر کرے گا۔ ایک اور بڑی پیاری بڑی خوبصورت آیت ہے، جب آپ اسی کتاب کو یعنی کہ دوسرے تواریخ کے 7ویں باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتے ہوئے کہتا کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، 3 کام کرنے کے لیے وہاں پر خدا لوگوں سے کہتا ہے۔ پہلی بات خاکسار بنیں، دوسری بات میرے دیدار کے طالب ہوں، تیسری بات بری راہوں سے پھریں۔ خاکسار بننا، خدا کی دیدار کے طالب ہونا، بری راہوں سے پھرنا۔ اگر آپ یہ 3 کام کرتے ہیں اور خدا چاہتا کہ آپ یہ کریں تو پھر خدا بھی 3 کام آپ کے لیے کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں آسمان پر سے نظر کروں گا، میں ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور میں ان کو ان کے ملک میں بحال کروں گا۔ یہ اسرائیلیوں کے ساتھ وعدہ تھا، میں نظر بھی کروں گا، گناہ بھی معاف کروں گا اور میں ان کے ملک میں بحال۔ دیکھیں خدا جب اسیری میں لے گیا، خدا نے بحالی کا وعدہ بھی کر دیا۔ یہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ خاکسار بنیں۔ شرط کیا ہے؟ اس کے دیدار کے طالب ہوں۔ شرط کیا ہے؟ کہ بری راہوں سے پھریں، اس کے اکلوتے بیٹے کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کے پاک دن کو عبادت کا دن مان کر اس میں عبادت کرتے رہیں، اس کے احکامات میں آگے بڑھتے رہیں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔